नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि अपनी पहचान ना सिर्फ इस हवाले से बना चुकी हैं कि वो बहादुर सहाफ़ी हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने ऐसे लोगों के लिए भी आवाज़ उठाई जो खुद अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए डरते थे। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई पाकिस्तान के एक ख़वातीन के सहाफ़ियों के ग्रुप की तरफ से, जिनका ये कहना था कि ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, एब्यूज़िव लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं और जो इंस्टिगेट होती है ऐसी ज़बान वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऑफिशल्स के ऑफिशियल अकाउंट से होती है, और जब वो इंस्टिगेट कर दी जाती है तो उसको फिर फॉलो करने वाले हज़ारों अकाउंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ये समझती हैं कि उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना है। मैं शॉर्टली आपको मुश्किलात बताती हूँ, फिर हम बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि ये लोग उसके बारे में करने क्या जा रहे हैं। इन ख़वातीन का मुतालबा ये समझते हैं कि इनको पेशा वाराना फ़राइज़ सर अंजाम देने में प्रॉब्लम पेश आती है। वो ये समझते हैं कि ऐसी ख़वातीन को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है जो कि गैर रवायती पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, जो क्रिटिकल रिपोर्टिंग करती हैं। जैसे हमने रीसेंट पास्ट में देखा बेनज़ीर शाह फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त वही मेरे जहन में, जिन्होंने पेंडेमिक को लेकर ऐसी रिपोर्टिंग की, क्रिटिसाइज़ भी किया, और लोग भी कि हुकूमत को मज़ीद बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है, लेकिन बजाय कि उनकी रिपोर्टिंग या उनके सहाफ़ती तरीक़ा कार पे सवाल उठाया जाता, उनके काम पे सवाल उठाया जाता, आपकी ज़ात पे, आपके जिस्म पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, और I'm सॉरी आपने पहना क्या हुआ है उस पे भी। इसके अलावा ये समझते हैं कि इन्हें लिफाफा सहाफ़ी कहा जाता है। अगर कोई सवाल उठाता है तो ये तो आजकल सोचा ही नहीं जाता कि उसकी कोई वैल्यूज़ होती होंगी, क्या रिसर्च वर्क होता होगा या कोई एथिक्स होती होंगी, बल्कि ये कहा जाता है बिका हुआ है तो इसने ये सवाल कर लिया। फिर ख़वातीन सहाफ़ियों को एक और भी बहुत मुश्किल का सामना है कि अगर आप कंपैरेटिवली मॉडर्न हैं और या सेमी मॉडर्न है या थोड़े ज़्यादा मॉडर्न है, और अगर आप कोई बोल बात कर देते हैं या कोई क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आपकी वीडियोस बन जाती हैं, बनाई जाती हैं, फिर उनको लीक कर दिया जाता है, जिसमें से ज़्यादातर सही नहीं होती, जिसकी वजह से अब ये खौफ है। जब एक औरत बेटी होती है, माँ होती है, बीवी होती है, तो वो ऐसी फ़ेक चीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकती। खुदा न खास्ता ऐसी कोई असल चीज़ तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी फ़ेक चीज़ भी मैं आसमा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए अब इसकी नौबत ये आ गई कि बहुत सारे लोगों ने बात करना छोड़ दिया। आज के प्रोग्राम में मैं इनसे भी पूछूंगी क्या इन्होंने भी कुछ मामलात में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना छोड़ दिया, और ये समझते हैं कि आर्टिकल 4 और आर्टिकल 19 को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। थैंक यू सो मच आसमा ज्वाइन करने के लिए। मैंने थोड़ा मुफस्सल इसलिए कर दिया ताकि लोगों को पता लगे एग्जैक्टली उसमें लिखा क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट किया, शेयर किया, लेकिन आपको पता है कि चूँकि पढ़ने के आदी कम है तो पढ़ा बहुत कम लोगों ने कि आप लोगों ने किया क्या है। अब आप लोगों के जो मुतालबात हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन अकाउंट्स को चलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, इनको रोका जाए और ख़वातीन को निशाना ना बनाया जाए, तो आप इतनी पुरुमीद कैसे हैं कि हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद है कि इसके ऊपर कुछ हो जाएगा, लेकिन कम से कम इस हद तक कि जो एक खामोशी थी वो तोड़ी है सबने, और इसके ऊपर बोलना शुरू किया है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम जो गालियाँ देने दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर रहे थे, मेंशंस में जाते ही नहीं हैं, मैं तो जाती भी नहीं, पढ़ती भी नहीं, लेकिन जब कभी आपकी नज़र पड़ जाए तो आपने अगर कुरान की आयत भी कोई ट्वीट की है, आपने हदीस भी कोई की है, आपने कोई अच्छी बात ट्वीट कर दी है, तो नीचे आपको एक ही तरह के जो गालम गलोच है वो नज़र आती है। इन सारी ख़वातीन के साथ ज़ाहिर है कि जो काम कर रही हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, इनके साथ ज़ाहिर है एक तरह से मुनज़्ज़म इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई ट्विटर के ऊपर। मेरे साथ तो पिछले 2.5 साल से, जिस दिन से मैंने मियां नवाज शरीफ के साथ ट्रैवल किया था, उस दिन के बाद से लेके अब तक कभी रुका ही नहीं, बल्कि ये नहीं, बल्कि मेरे घर पे 2 बार जो है वो हरासानी के लिए, और उनमें से एक शख्स जो है वो मेरे बिल्कुल एक साथ में एक खाली मकान में से एक शख्स भी जो है वो पकड़ा गया। FIR दर्ज है और सब रिपोर्ट हुए हुए हैं, कार्रवाई नहीं की और अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है। और ये तरीके तो धमकाने, और कितने अफसोस की बात है कि एक खातून के साथ ऐसे करें। वैसे मुझे लगता है कि हम विमेन कार्ड प्ले नहीं करते, लेकिन फिर भी ख़वातीन की थोड़ी ज़्यादा एक तकाज़ा है कि आप थोड़ा सोफिस्टिकेशन से उनको डील करें। बतूल, ये ख़वातीन नहीं, ये मर्दों के साथ भी ऐसा करते होंगे, आई एम श्योर के करते हैं।
لیکن خواتین کے ساتھ ان کا انداز بدل جاتا ہے. ہم خواتین بن کے نہیں سوچ رہے, ہم صحافی بن کے سوچ رہے ہیں اس وقت. لیکن آپ کو ڈیل تو خاتون سمجھ کے کیا ہمیں ڈیل اس طرح سے کیا جاتا ہے. مثلا جو ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں, اگر آپ برا نہ منائے تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ لوگ پڑھتے تو ہوں گے ہماری ٹائم لائنز کے نیچے جا کے. میری بھی ٹائم لائن تو بھری ہوتی ہے کہ ہم کہیں کنجری لکھا ہے, کہیں گشتی لکھا ہے, کہیں رنڈی لکھتا ہے. اور یہ میں کوئی شوق سے محبت سے یہ نہیں بتا رہی, میں نے انٹینشنلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے یہ لفظ ریپیٹ کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ جب یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اور اگر ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ کوئی ایسے استعمال کیے جائیں تو وہ کیسا محسوس کریں گے. اور ساتھ میں یہ کہ اگر ایسے جو مرد ہیں ان کو آپ کہہ دیں کچھ بھی, ان کو کہہ دیں تو ان کو فرق نہیں پڑے گا شاید. جو الفاظ جان کے وہ عورتوں کے لیے ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں جس سے کہ عورتوں کو تکلیف ہو, جس سے کہ عورتوں کو اور ہمیں ہوتی ہے, ہم عزت دار گھرانے کی خواتین ہوتی ہیں, نہ بھی ہوں بالکل نہ بھی ہوں خواتین عزت دار گھرانے کی, تو بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ان کو کنٹینیوسلی ایک لفظ جو ہے وہ بار بار لکھ رہے ہیں. کبھی لفافی لکھتے ہیں, کبھی آپ کچھ لکھتے ہیں, ثبوت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بات الزامات یہ لگاتے ہیں صرف ہمارے نظریات کی بنیاد پر. بالکل آسما, میں چاہتی ہوں کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ ان چیزوں کی طرف آئیں جن پہ مزید بات ہونی چاہیے. آپ نے بڑی اپنے نے الفاظ کو ریپیٹ کیا. اگر یہ سن کے آپ جیسی جس عورت جس کا سر ڈھکا رہتا ہے ہر وقت, اگر وہ یہ الفاظ کتنی بہادری سے ریپیٹ کریے تو مجھے لگتا ہے شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. ایٹ لیسٹ مجھ میں تو کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں ایٹ لیسٹ اس کو کنٹینیو بھی کر سکوں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تو جب ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پہ بڑا اسٹریس ہوتا ہے کہ یار یہ لفظ ان ایتھیکل ہے, یہ نہیں یوز کرنا. فار ایگزامپل گھٹیا تک تو ہم لفظ استعمال نہیں کر سکتے, اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ گڈ. تو اگر یہ نوبت آ گئی کہ آپ جیسی بندی کھلے عام بول رہی ہے تو کچھ تو ہے نا جو ریڈ لائن کراس ہو گئی. 2.5 سال ہو گئے ہیں بطول, اب تو میرے ساتھ تو کم از کم 2.5 سال ہو گئے ہیں. اس سے زیادہ کتنا عرصہ اور گالیاں دیں گے. اچھا اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی صحافی چاہے وہ گورنمنٹ کے خلاف لکھے, اس کے لیے کرٹیکل ہو, جینڈر بیسڈ بات نہیں کری کوئی بھی صحافی, تو اس کے خلاف تنقید کی جاتی ہے. لیکن جب کوئی عورت صحافی بات کرتی ہے تو بجائے کہ لاجیکلی اس کو ڈیل کرنے کے اس کے جسم پہ بات کی جاتی ہے, اس کی شکل پہ بات کی جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے لوگوں کے پرابلمز ہیں. مطلب ہماری سوسائٹی جو ہے نا اس نے ایسا دھیرے دھیرے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے, ایک ایسی پود جنریشن ایک پیدا کر دی ہے خاص کر کے پولیٹیکل کلاس میں. اور انفارچونیٹلی یہ پولیٹیکل کلاس میں لوگ, ہر پولیٹیکل پارٹی میں لوگ موجود ہیں جو کہ کنڈیم کرتے ہیں صحافیوں کو, گالم گلوچ بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جتنی اس کے اندر اس کو جتنا پروموٹ کیا گیا ہے منظم طریقے سے, میرا خیال ہے کہ اس کی اگزامپل اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی. ہمیں یہ کچھ شکایات جو تھیں وہ پی ایم ایل این کا جو سیل بنا, صحافیوں کو اس سے بھی شکایات ہوئیں, میڈیا سیل بنا تھا جو بھی تھا اس سے بھی شکایات تھیں. اس کے بعد سے اس سے پہلے پھر تحریک انصاف نے جب وہ سیل بنائے ان سے بھی شکایات رہیں. تو ہر پارٹی سے ہمیں, پیپلز پارٹی بھی شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتی ہے. ابھی تو ظاہر ہے وہ اقتدار میں نہیں ہے, تو جب وہ آئیں گے تو شاید ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے. لیکن ان کے زمانے میں جب وہ تھے تو یہ سوشل میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا, اور نہ ہی پیپلز پارٹی نے صحافیوں کو اس وقت ڈرایا دھمکایا یا اس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال کی تھی. تو اب یہ ایک پورا ماحول جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اب ہم تو 5th جنریشن وارفیئر سن رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف ہے, یوتھ کو استعمال کیا جا رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا ایک پورا حصہ پاکستان کی یوتھ کے اندر ہی پیدا کر کے پاکستانیوں کے خلاف بھی استعمال کیا گیا ہے, خاص کر کے ان لوگوں کے جو جمہوریت پسند ہیں, جو ڈیموکریسی پہ, جو کانسٹیٹیوشنلزم پہ, جو پولیٹیکل سسٹم کے اوپر, پارلیمانی نظام پہ یقین. لیکن اب پارلیمانی نظام بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. پنجاب اسمبلی کے بعد اب سندھ اسمبلی نے بھی ریزولوشن موو کیا, موسٹ پروبیبلی کے پی کی اور بلوچستان اسمبلی بھی جائے گی. لیکن ان سمبولک میئر سے آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ رویے چینج ہوں گے؟ ہمیں نہیں لگتا رویے چینج ہوں گے, مجھے تو نہیں لگتا رویے چینج ہوں گے. ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ رکھی ہے. رویے ہم یہ توقع اگر رکھیں کہ رویے چینج نہیں ہوں گے اس لیے بولنا نہیں چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط رویہ ہے خود. تو اب اسی لیے ہم نے یہ سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ ہمیں انف از انف, اب ہمیں اس پہ کم از کم بولنا ہے, شور مچانا ہے, چیخنا ہے, چلانا ہے, تاکہ لوگ ہماری آواز سنیں کہ ہم کوئی ایسے, ہم پروفیشنلز ہیں, ہم کام کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں اس طرح سے آپ ڈرا دھمکا کے گھر نہیں بٹھا سکتے. اور جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں کی تھی بطول, کہ لوگ اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں, بہت ساری خواتین کے ساتھ میری خود پرسنلی بات ہوئی ہے, وہ کہتی ہیں جی اب ہم نے ٹویٹر پہ کمنٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. تو آپ نے ان کا یہ حق جو اظہار رائے کا ہے وہ تو چھین لیا نا,
خود میں کئی بار سوچتی رہی پچھلے کچھ عرصہ درمیان میں ایک ایسا ٹائم پیریڈ آیا کہ میں ہر بات پہ ٹویٹ کرتی تھی، میں ٹویٹ نہ کروں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو میں تھی کہ جس نے کہا کہ نہیں. آپ نے بھی اپنی رائے کو محدود کیا تھا، بالکل کیا تھا محدود، لیکن پھر میں نے یہ انٹینشنلی فیصلہ کیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری رائے محدود ہو جائے تو میں تو ان کو کامیاب کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس چونکہ پلیٹ فارمز ہیں تو میں ہر وقت ٹویٹر پہ نہیں ہوتی، ویسے بھی نہیں ہوتی، لیکن میرے پاس پلیٹ فارمز موجود ہیں، لہٰذا میں ان پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی بات کہہ سکتی ہوں. لیکن آسما آپ کی خوش قسمتی یہ بھی رہی ہے شاید کہ شاید آپ نے کمپیریٹیولی پروفیشنل لوگوں کے ساتھ کام کیا. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی طرح چلنا چاہتے ہیں، بہیو کرنا چاہتے ہیں، ان میں شاید اتنا ہی کانفیڈنس ہو لیکن ان کو پیچھے کھینچ لیا جاتا ہے، ان کو ڈور کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. اور اس کی ایگزامپل آپ خود ہو بطول، اس کی ایگزامپل آپ خود ہو. یہ ہر ایک کو انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں ملتا ہے کہ جس طرح سے، اور خاص کر کے خواتین کتنا آسان ٹارگٹ ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے یہ. سو یہ تو لیکن اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. لیکن اس میں آپ ان کا اتنا یہ کریڈٹ کس کو دیں گی آپ؟ کیونکہ میں جیسے آج ٹی وی کی مینجمنٹ کو میں ایک حد تک جانتی ہوں، مجھے لگتا ہے بڑے ریزنیبل سے لوگ ہیں، اس سے ڈان میں بھی ہم نے کام کیا ہوا ہے اور بھی آرگنائزیشنز میں، تو وہ جینڈر بیسڈ ڈیسیژنس نہیں کرتے کمپیریٹیولی. بہتر آرگنائزیشن میں آپ نے جیو میں بھی کام کیا، لیکن ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. دے لیٹ یو اسپیک. نہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو ان کو کال نہیں آتی نا کہ آپ میں ٹویٹ ڈیلیٹ کرو تو نوکری سے نکال دیں گے؟ نہیں دیکھیے ایسی کالز نہیں پریشرز آتی. تو اداروں پہ بہت ہوتے ہیں. میرا پہلا انٹرویو میاں نواز شریف کے ساتھ جو میں لنڈن سے آفیشیل اسائنمنٹ پہ تھی وہ نہیں چلا تھا، مریم نواز کے ساتھ نہیں چلا تھا. یہ پہلے 2 انٹرویوز تھے جو کہ رکے اور میرے چینل پہ بڑا پریشر آیا اور پریشرز آئے اور انہوں نے اس کو وہ ظاہر ہے کہ جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کیا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ آپ کو بھی تو خود اسٹرگل کرنی ہے. اگر آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو یعنی جرنلسٹ جو ہیں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر، ادارے ہمیشہ آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے کیسز کے اندر نہیں کھڑے ہوتے، بہت سو میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ آئیڈیل کمبینیشن ہے کہ ادارہ بھی کھڑا اور صحافی بھی کھڑا ہو. ایسے بہت سارے صحافیوں کو ہم جانتے نہیں ریسنٹ پاس میں جن کے لیے آپ نے بھی آواز اٹھائی کہ ان کے پیچھے کوئی ادارہ نہیں تھا لیکن ساری صحافتی برادری تھی. ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں آسما، آپ نے کہا ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسا ہوتا ہے، گالی گلوچ کا کلچر سب سے زیادہ تھا، لیکن آج کل جو پولیٹیکل پارٹی جس کا نشانہ تقریباً سبھی لوگ بن رہے ہیں، میرا سوال یہ بڑا سوچ سمجھ کے میں نے کنسٹرکٹ کیا کہ ان کا تو کلچر ہے، ان کی تو اسٹرینتھ ہے، ان کو چینج کر پائیں گی آپ؟ کیونکہ شکایت تو پرائمریلی ان کے خلاف ہی لگی ہے. میں وہی کہوں گی کہ چینج آپ کسی کو نہیں کر پاتے. لیکن آپ نے حکومت سے کہہ رہی ہے نا کہ ان کو سزا دیں، کیسے سزا دلوائیں گے؟ دیکھیے آپ حکومت کی جماعت پہ تو الزامات ہیں یہ، تو ہم سزا کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مگر ہم دیکھیں آپ نے لکھا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سزا ملے، ان کو روکیں. ظاہر ہے چاہتا تو کون نہیں چاہتا، چاہتے تو سبھی لوگ ہیں، لیکن چاہنے سے تو بہت سارے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، خواہش پہ تو خبر نہیں بن سکتی ہے ہم تو. لیکن اس کا میں بار بار وہی بات کہتی ہوں کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ شاید اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی. کیا ٹرولنگ کا سب سے لیکن بدترین چہرہ پاکستان آپ کو آواز اٹھانا ہے، آپ کو آواز اٹھانا ہے، آپ کو بات کرنی ہے اس کے اوپر بار بار، آپ کو لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ مستقل ہو رہا ہے. ہم جو پچھلے 2 سال سے لوگوں کو نہیں شاید اس طرح سے باور کرا سکے، میں نہیں کرا سکی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب جو نوجوان بچیاں آ رہی ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ٹرولنگ ہو اور میں اس کے ساتھ میں کھڑی نہ ہوں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں تو خیر اب یہ حد سے بڑھ گیا، مگر یہ پاکستان کوئی یونیک اگزامپل نہیں ہے. اس میں میں UK US بہت ساری خواتین سے ملی ہوں جو ہیرسمنٹ کے اوپر، آن لائن ہیرسمنٹ کے اوپر، کہ مجھے لگا کہ یہ تو اس کی کہانی تو میری کہانی ہے. یہ تو کوئی فن لینڈ میں بیٹھی ہوئی ہے خاتون، کوئی UK میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی US میں جرنلسٹ، اور ان کی کہانیاں ہم سے بہت ملتی جلتی ہیں. شیرین مزاری سے آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی؟ آپ نے اس کا ذکر بھی کیا. دیکھیے شیرین نے کافی ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، اور جب میرے گھر میں یہ بریک ان ہوا تھا تو اس کے، اور پھر جو ایک پوری کیمپین چلی تھی میرے اور حامد میر صاحب کے خلاف، ٹویٹر پہ کوئی 58,000 ٹویٹس آئے تھے ریسٹ اینٹی پاکستان جرنلسٹ کے نام سے، یا اس طرح کے ٹرینڈ چلا تھا، ٹاپ ٹرینڈ تھا، اور کتنے دن وہ رہا تھا، 2-3 دن رہا تھا. تو اس کے بعد سے پھر ہمیں ٹویٹر اور باقی لوگوں نے ڈیٹا خود ہی پرووائڈ بھی کیا تھا، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنس نے بھی جو کہ کام کر رہی ہیں اس کے اوپر، اس پہ ہم پھر ملے تھے ان کے ساتھ. اور میرے تو ساتھ چونکہ میرے بریک ان ہوا، میرے گھر میں گھسے تھے لوگ، تو ایک FIR بھی درج ہو چکی ہوئی تھی اور باقی چیزیں بھی. تو پھر شیرین سے ہم ملے تھے تو انہوں نے ہمیں دلاسہ دیا تھا. میں خیال ہم ان سے دلاسے کے علاوہ کوئی توقع، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ
تحریک انصاف کی جماعت سے کوئی ہمیں دلاسا بھی دے دے تو انہوں نے ہمیں دلاسا دیا. ابھی بھی ان کا بہت اچھا ٹویٹ آیا تھا کہ ویوز اور اس کو ہم سپورٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ادر دین دیٹ کہ اسد عمر صاحب سے توقع نہیں تھی جس طرح کا ٹویٹ انہوں نے کیا اور باقی کچھ لوگوں نے, لیکن یہ بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ ہم انکوائری کریں گے یا ہم دیکھیں گے ہماری جماعت میں اگر ایسے کوئی لوگ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں توقع نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمیں سپورٹ کرے گا. جو پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک پاورز ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. نہیں ہوگی تو ہم اپنی جدوجہد اپنی جنگ جو ہے وہ لڑیں گے. اکٹھے نہیں لڑ سکے تو انڈیویجولی اپنی جگہ جگہ پہ لڑ تو رہے ہی ہیں, لڑتے رہے. آپ کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی بات تھی کہ پینڈیمک کے حوالے سے جو کرٹیکل رپورٹنگ کی گئی اس کی وجہ سے بھی کچھ خواتین صحافیوں کو صرف اس وجہ سے نشانہ بنایا گیا کہ بیچاری خاتون ہیں. تو اب میرا آپ سے سوال یہ کہ اس حوالے سے رپورٹنگ میں کیا مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا کہ وائرس بھی ختم ہو جاتا, گورنمنٹ کی اچھائی بھی سامنے آ جاتی اور صحافیوں کو گالیاں بھی نہ پڑتی. واٹ ور دے ایکسپیکٹنگ آؤٹ آف اٹ ایگزیکٹلی؟ نہیں دیکھیے, یہ پرٹیکولرلی تو میمل کے ساتھ اور بے نظیر کے ساتھ ہوا کہ اس نے رپورٹنگ کی اور بہت اچھی رپورٹنگ کی جس کی کو بنیاد بنا کے پی کے سے کچھ رد عمل آیا اور کچھ منسٹرز وغیرہ نے بھی ری ایکٹ کیا اس کے اوپر. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کو کہہ رہے ہیں فیک رپورٹنگ ہے. اگر آپ فیک رپورٹنگ ہے تو پاکستان کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں کہ آپ فیک رپورٹنگ کو چیلنج کر سکتے ہیں. اول تو وہ فیک نہیں ہیں, وہ اپنی سٹوری پہ کھڑے ہیں. اگر اس طرح سے لوگ ناپسندیدگی کا اظہار کر کے ہر جگہ پہ ہر چیز کو فیک کہنا شروع کر دیں, ہم کو انٹرویو کریں اور کہیں جی فیک انٹرویو ہے جبکہ انٹرویو موجود ہے, تو پھر آپ تو کچھ بھی کہتے ہیں, فرق نہیں پڑتا اس سے. میرا خیال ہے ایک مزاج بنا لیا گیا ہے کہ آپ نے جب بھی پرفارمنس پہ بات کرنی ہے, آپ نے جب بھی کسی چیز پہ بات کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی اٹھ کے آپ کو کرٹیسائز کر کے, اور چونکہ خواتین ہوتی ہیں تو ان کو وہ زیادہ ایزی ٹارگٹ ہوتی ہیں, ان کو ایزیلی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کیس میں یا ان سارے کیسز میں یہی ہوا کہ ایزیلی ٹارگٹ بنا کے تو ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور ٹرولنگ کی گئی. آسما, ہم نے آف دا ریکارڈ تو اس بارے میں کافی دفعہ بات کی ہوئی ہے, جب بھی آپ پہ مشکل وقت آیا تو آپ کا حال پوچھ لیا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بھی ڈسکس کریں. ایسی بہت ساری باتیں سنی. یہ آسما کا 1 ہی سال ہے, اب اس کا 6 مہینے ہے, یا حامد می کا 1 سال ہے. بتاؤ آج طلعت حسین کدھر ہے؟ طلعت حسین کو کوئی دیکھتا ہے؟ یہ سوال جب ہماری جیسی جنریشن کو یا ہمارے بعد آنے والے لوگوں کو, سینئرز کے بارے میں, چاہے آپ ان سے ایگری کریں یا نہ کریں, جب ایک مخصوص ادارے کے لوگ, ایون سیاستدان بھی, آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح سے دوسروں کو پیغام دیں, تو یہ کیا, what does that mean? اچھا, یہ پیغام چونکہ میرے تک پہنچا نہیں ابھی تک, لیکن میں کہہ نہیں پیغامات سکتی, تو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں, یہ پیغامات تو بہت عرصے سے چل رہے ہیں. لیکن اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو کہنے دیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم جب تک ہیں تو ہیں, لوگوں کو نظر آ رہا ہے, اور رزق تو اللہ کی ذات دینے والی ہے. وہ تو اس چیز کو وہ پروردگار کسی اور انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو آدھی مخلوق تو مر جاتی. تو یہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. عزت بھی پروردگار کے ہاتھ میں ہے, تو یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے ملک میں یہ کلچر کیوں نہیں جب حامد میر صاحب کو گولیاں ماری گئی تھیں تو یہی کہا گیا تھا نا کہ بس اب یہ تو ملک چھوڑ دیں گے, یا پھر ہمیں جب ہراساں کیا جاتا تھا, جب میرے خلاف بہت ساری چیزیں انہوں نے کی, افواہیں, فیک نیوز کا شکار تو میں خود پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئی ہوں کہ میرے بارے میں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ میں آفیشیل کوریج پہ ہوں, اور کہا گیا کہ جی یہ ان کے ٹکٹ پہ گئی تھی اور ان کے ساتھ گئی تھی, اور یہ لفافہ جرنلسٹ ہے اور بزنس کلاس میں یہ ٹریول کرتے ہیں, فلانا ڈھمکا. تو یہ سارے الزامات تو یہ فیک نیوز ہے نا, کیونکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ ہم شکار ہوئے ہیں فیک نیوز کے. اور آپ کا انٹرویو بھی ڈراپ ہوا تھا فیملی. ہاں, وہ میاں نواز شریف کا جو انٹرویو کبھی ایئر نہیں ہوا نا. نہیں, کبھی نہیں ہوا. ان کا بھی, مریم نواز کا بھی جو میں نے جہاز میں کیا تھا, وہ بھی نہیں ایئر ہوا. تو اب یہ تو, لیکن یہ تو صحافیوں کے ساتھ چلتا رہے گا. آئی مین یہ جس زمانے میں کچھ نہیں تھا, ٹی وی اور سوشل میڈیا نہیں تھا, میرا خیال ہے ہم اپنے سینئر سے پوچھیں تو ان کے خلاف بھی ایسی کیمپینز چلتی تھیں. فلانا جو ہے فلانے سے لفافہ پکڑتا ہے, فلانے نے فلانا گھر, فلانی زمین, فلانا پلاٹ, فلانی کار کہاں سے خریدی. لیکن کچھ لوگوں نے تو لفافے پکڑے بھی ہیں نا, کچھ لوگوں نے تو پکڑے بھی ہیں نا. دیکھیں میں اس پہ کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ایسے کچھ سچویشنز ہیں جس کی وجہ سے پھر سارے اس گرفت میں آتے ہیں, ان پہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ. ہاں وہ تو ہیں, وہ تو سیاستدانوں میں بھی بہت سی ہیں, وہ تو ہماری جو فورسز ہیں اس کے اندر بھی کالی بھیڑیں بہت سی ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ایک عورت ہے تو وہ کم ٹیلنٹڈ ہی ہوتی ہوگی, ایک عورت ہے تو وہ تھوڑی بیوقوف ہی ہوتی ہوگی, عورت ہے تو لاجیکل تو بالکل بھی نہیں ہوتی ہوگی,
یہ اس پہ کس حد تک ریلائی کرتی ہیں آپ اس آرگیومنٹ پہ؟ کیا عورت ہے تو کمزوری ہوتی ہوگی؟ نہیں، قطعاً نہیں میں کرتی. میں تو کہتی ہوں عورت جو ہے، جتنی عورت مضبوط ہے اور ذہین ہے اور انٹیلیجنٹ ہے، جس طرح وہ گھر کو لے کے جوڑتی ہے، چلتی ہے. اس وقت دیکھیں نا، پینڈیمک میں دیکھ لیں آپ نے، جتنی خواتین تھیں اقتدار میں اور سیاست میں، انہوں نے سب سے اچھا پرفارم کیا ہے. تو ایک دیکھیں، یہ تو ہمیشہ عورتوں کے بارے میں تو اس طرح کی جو ایک ریسسٹ قسم کی کیمپینز ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. آپ کے ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ فرق پڑنے والا ہے نہیں. اگر مقابلہ کرنا ہے، ہاں انسیکیور بہت محسوس کرتے ہیں کہ عورتیں ہمارے مقابلے پہ آ گئی. ہاں انسیکیور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت، وہ یقین کرتے ہیں اس بات پہ کہ عورت ہم سے کمتر ہے. ہاں وہ یہ یقین کرتے ہیں، وہ ان کے گھروں میں تربیت ہے ایسی کہ عورتوں کو آپ نے اپنے برابر نہیں سمجھنا. اچھا، کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ مردوں کو کہہ دیں گے صحافی اور عورت کو کہیں خاتون صحافی؟ تو یہ آئی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ. لیڈی رپورٹر والی ذہنیت ابھی تک نہیں بدلی ہے، لیکن بدل جائے گی انشاءاللہ. لیڈی رپورٹر بدل چکی ہے، ابھی بھی بہت حد تک بدلے گی. اچھا، اس میں چاہتی دل سے نہ بھی تسلیم کریں تو وہ تسلیم کر چکے ہیں. لیڈی رپورٹر ریالٹی ہے. یار آپ نے وہ دیکھا ہے وہ کلپ میں، چاہتی ہم اس پہ بات کریں، عالیہ رشید کا جو چل رہا ہے. اب ان کے مرد کولیگ نے، کیا بولنا چاہیے، ان کے میل کولیگ نے، کیونکہ آپ لوگ ہمیں لیڈی رپورٹر بول دیتے ہیں، تو انہوں نے جو بھی بات کی اس آرگیومنٹ کی ویکیبلری میں نہیں جاتے، لیکن ان کا جو رویہ اور باڈی لینگویج تھی وہ ایک خاص سوچ کا مظاہرہ ضرور کر رہی تھی. اور پھر جو عالیہ رشید نے بولا آگے سے وہ بھی ایک حد تک ٹھیک تھا. تو آپ کیوں، کوئی عورت ہے تو وہ ٹھیک تجزیہ نہیں کر سکتی، ایک عورت ہے تو وہ اتنی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتی. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ عورتیں صرف جو ہے نا وہ کھانے پکانے کی ریسیپیز بنائیں، پکائیں، شیئر کریں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں صرف لجائیں، شرمائیں، اور ان کے لیے جتنے استعارے مردوں کے ارد گرد پھرنے والے استعارے ہو سکتے ہیں وہ کریں. تو تب تو اس کی ایگو جو مرد کی ہے وہ اور یہ سب جگہوں پہ ہے. یہ اگر آپ ایکسپرٹ، اگر آپ کو کہا جائے گا نا کہ بطول آپ ایکسپرٹ ہیں اسپورٹس کی، ہاکی کی، کرکٹ کی اور پولیٹکس کی، ایون پولیٹکس انالیسس کر رہے ہوں اور آپ اینالسٹ بنے، تو آپ کے جو میل کولیگز ہیں وہی آپ کی رائے کو جو ہے وہ کہہ دیں گے نہیں وہ آپ دیکھیں نا، یہ مطلب وہ بھی ریڈیکیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ہوا ایسا کبھی کہ آپ نے ایسا محسوس کیا؟ میرے ساتھ ہوا، کئی بار ہوا ہے کہ مجھے مطلب یہ باتوں میں کہ جی اچھا، نہ تو آپ خبر بریک کر سکتی ہیں، نہ آپ نے اگر خبر بریک کر دی ہے تو آپ، اچھا وہ تو دیکھیں فلانے نے بھی پہلے کر دی تھی تو یہ تو کوئی بات نہیں. آپ نے یہ پولیٹیکل پوائنٹ، اس لیے اگر کوئی آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے. یہ تو ڈیلی کی بات ہے کہ یہ آپ کو کرتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا اس بات سے. میں آپ کو بتاؤں، اس کو لینا نہیں چاہیے اس طرح سے، اس لیے کہ آپ کو اپنی ذات پہ اگر بھروسہ نہیں ہے نا تو پھر آپ کے بھروسے کو لوگ توڑتے چلے جائیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہم ان سے کمپیٹ نہیں کرتے، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم ان سے بہت آگے ہیں. ہم ان سے واقعی بہت آگے، خواتین بہت آگے ہیں. صرف خواتین کو یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر مقام میں، ہر چیز میں سب سے آگے ہیں. اور یہ مجھے تو یہ ٹرم ہی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری شانہ بشانہ کام کریں. بھائی آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرنے دیں، ہمیں آپ کے شانہ بشانہ آنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے. بس یہ اردو زبان میں ایسی کچھ ایسے انہوں نے بنا دیے کہ پھنس جاتے ہو. میں تو بلکہ یہ جو مردانہ وار قسم کے جو ہیں، اس کو میں اب کہتی ہوں کہ اس کو زنانہ وار کرنا چاہیے. پھر یہ کہ یہ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں، یہ عورتوں کے شانہ بشانہ تو چل ہی نہیں سکتے. گھر سنبھالیں، گھر نہیں سنبھال سکتے. تو آپ بہت ساری ایسی، دیکھیے ہمارے کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں جان بوجھ کے، کیونکہ ایک ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ، یا ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک خواتین کو ایک طرح ہمیشہ کمزور بنا کے پیش کیا گیا. آسما، آپ بھی ایک ماں ہیں، میں بھی ماں ہوں. ریسنٹ پاس میں کچھ ایسے آرٹیکلز بھی سرکولیٹ کیے تھے، اف یو آر پریگننٹ یو آر فائرڈ. آلدو آپ نے اور میں نے جن آرگنائزیشنز میں کام کیا وہاں پہ ایسا کلچر نہیں ہے، لیکن میں پرسنلی، آپ بھی ہم شور جانتی ہوں گی کہ اگر آپ ایک ماں بن جائیں یا ماں بن رہے ہوں تو آپ کے بارے میں کنسیو کر لیا جاتا ہے اب وہ اتنی پروڈکٹیو نہیں رہے گی، اب وہ موڈی ہو جائے گی، اب اس کے ہارمونل چینج اس کے دماغ پہ سوار ہو جائیں گے. تو یار یہ میں نے ایک حد تک اپنی کریئر میں بھی فیس کیا، لیکن میں نے گیو اپ نہیں کیا. لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو گیو اپ کرتے ہوئے دیکھا. یہ ٹھیک ہے عورت کمزور ہے، لیکن ایک ماں تو مضبوط ترین رتبہ ہے نا. جب ایک عورت ماں بنتی ہے، ماں بن رہی ہوتی ہے، تو ہمارے میڈیا میں کچھ آرگنائزیشن بہت ڈسکریج کرتی ہیں. ابھی بھی ہیں. نہیں، میں نے فیس کیا ہے اس چیز کو. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی، مگر میں نے تو فیس کیا ہے اس چیز کو.
اور لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ آپ ہر چیز سے انسیکیور ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کو انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے کہ اب کام کا وہ، حالانکہ عورتیں جو ہیں وہ ڈبل کام، میں نے اپنی دونوں پریگننسیز میں کام کیا اور آخری دن تک کام کیا ہے. دونوں پریگننسیز میں میں نے اپنا بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ میرا 14 دن کا تھا، حسین بیٹا میرا جو پیدا ہوا جب لانگ مارچ شروع ہوا تھا عمران خان صاحب کا، تو میں 14 دن کے بچے کو چھوڑ کے میں آئی تھی اسٹوڈیو میں. میں نے پروگرامز کیے تھے اور ویسے بھی کیے تھے. تو لیکن ایسا رویہ ہے اور ایسا رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری، میں نہیں کہتی سب آرگنائزیشنز، لیکن چند آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے اندر وہ بہت ان کا بڑا نام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خواتین کے ساتھ شاید اتنے زیادہ کوآپریٹیو نہیں ہے. مگر یہ دیکھیں آہستہ آہستہ مائنڈ چینج. لیکن آپ نے جو قدم اٹھایا، جیسے آپ بھی اتنی پر امید نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی آ جائے گی، یا ابھی لوگ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے پہلے کمنٹ کرنے سے پہلے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ایک نیا ہے کہ ایٹ لیسٹ خواتین ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہیں ایسے کاز کے لیے. آسمہ، آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی تو کچھ صحافتی تنظیموں نے بھی آپ کے لیے آواز اٹھائی، لیکن کیا آپ سمجھتی کہ ایسی آوازیں ریگولر بیس پہ اٹھنی چاہیے تاکہ خواتین کے پیشہ ورانہ مسائل کو ایڈریس کیا جا سکے؟ بالکل ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے ہماری جو اپنی آرگنائزیشنز ہیں ان کو اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ آواز صحیح طریقے سے اٹھا سکے. ہماری پی ایف یو جیز کو، ہمارے پریس کلبز کو ہمیشہ سے ایک بہت بڑا جو تحریک کا مرکز رہا ہے وہ یہ ہماری پریس کلبز اور پی ایف یو جیز رہی ہیں. تو وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی ان میں گروپ بندی ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے. اور ہم کوئی الگ تنظیم اس لیے خواتین کی کم از کم میرے نظریے کے مطابق تو نہیں بننی چاہیے جو کہ سیگریگیٹ کرے آپ کو. ہم آلریڈی یہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم مین سٹریم میں مردوں کے ساتھ مل کے وہ کریں. بہت ساری جگہوں پہ مجھے خود یہ کہا گیا کہ آپ خواتین کی کوئی آرگنائزیشن بنا کے ان کو لیڈ کریں، تو میں نے ریفیوز کیا اس بات کو کہ نہیں، ہم مین سٹریم رہتے ہوئے اسٹرگل کریں گے اور اپنی جگہ بنائیں گے اور اپنی جو آواز ہے وہ بلند کریں گے. ابھی جیسے یہ ہوا ہے تو بہت ساری تنظیمیں ہمارے ساتھ آ کے ملی ہیں، تو یہ بہت اچھا سائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ صرف خواتین کے مسائل بلکہ جتنے اور صحافیوں کے مسائل ہیں اس پہ بھی ہم لیڈ کر سکتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں. بہت سارے مسائل، کم از کم میں تو جتنے صحافیوں کے اگر ان کے قتل ہیں، ان کی ابڈکشن ہے، ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، ان کے مالی معاشی مسائل ہیں جو صحافیوں کو برطرف کیا گیا ہے، ان کو نکالا گیا ہے اپنی نوکریوں سے، میں نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ کے پاس بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، اللہ کا شکر ہے فالوورز بھی ہیں، تو آپ کو ادارہ آپ لوگ خود ہی بن جاتے ہیں. مطلب بہت سارے ہمارے سینئر صحافی جو ہیں وہ خود ہی ماشاءاللہ ادارہ ہیں کہ وہ ایک ہی شخص یا ایک ہی خاتون یا ایک ہی کوئی بھی شخص جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے. آپ کے پاس اتنے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، اپنی بات کرنا ہے صرف اور اپنی آواز اٹھانا ہے. اگر ہم مایوس ہو گئے، خاموش ہو گئے، آواز بند کر لی، تو پھر آپ کا کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہوگا. اچھا آسمہ، جب ہم آن لائن ابیوز کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آلریڈی پاکستان میں ریگولیشن موجود ہے، قانون سازی موجود ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. جب خدا نہ خواستہ کسی کو کہ ویڈیو یا میسیجز یا کچھ ایسا لیک ہوتا ہے تو ہم ایک وقتی طور پہ ایک پریکٹیکلٹی دیکھتے ہیں، لیکن ڈیلی بیس پہ ہم سائبر کرائم کا اتنا ایکٹیو رول نہیں دیکھتے. اگر یہ جو آپ کی شکایات ہیں یہ تو یہی محکمہ بہت اچھا ایڈریس کر سکتا ہے اگر چاہے تو. نہیں بالکل، یہ آپ کو کمپلین کرنی پڑتی ہے اور پھر وہ باقی ہے. میں تو ابھی تک نہیں کی، میں سوچ رہی ہوں کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے کرنی ہے، انشاءاللہ وہ رکھوں گی میں اپنے ذہن میں. تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ابھی تک اس پہ نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایفیکٹو ٹول ہو سکتا ہے اور اس کو استعمال ہم نے کم کیا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن جو گورنمنٹ کے انڈر چیزیں ہیں، مثلاً ایک دو صحافیوں نے کیے ہوئے ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے انڈر ہے اور حکومت کے سے ان کو وہی لوگ ہیں جو کہ حکومت میں شامل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ہمیں کرنا ضرور چاہیے ایکسرسائز، تاکہ یہ ادارے بھی ایکسپوز ہو جائیں. یہ جو ایکٹس بنائے ہوئے ہیں اور بالکل جس طرح سے ان کو صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے سم ٹائمز ان کی زبان بندی کے لیے. اور اگر میں نے ریسنٹلی اس پہ لکھا بھی تھا مس انفارمیشن پہ، اگر سائبر کرائم خود بھی تھوڑا ایکٹیو ہو جائے اور ایسا نہیں کہ وہ آرٹیکل 184 کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دے، لیکن اگر خود بھی دیکھیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ویب سائٹس مس انفارمیشن سے اتنی بھری ہوئی ہیں جو لوگوں کو تو اسی صورت میں ہوگا بطول جب آپ کمپلین کریں گے، کیونکہ یہ تو بالکل پولیس کی طرح ہے کہ آپ پولیس میں جب تک رپورٹ نہیں کرائیں گے وہ انویسٹیگیشن نہیں کرے گی.
تو میرا خیال ہے اس کو ہم نے کم استعمال کیا ہے، بہت سارے اور قوانین کی طرح اس کو بھی ہم نے کم استعمال کیا ہے. مثلا اسی معاملے کے اوپر ہمارے پاس رائٹ آف انفارمیشن ہے، ہم اسی کے اوپر حکومت سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے سائبر کرائم کے اندر کتنے لیکن آپ نے رائٹ ٹو انفارمیشن کا بھی حال دیکھ لیا نا کہ جب کوئی سوال اٹھتا ہے جو کوئی کرٹیکل سوال ہو تو یا تو وہ نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں چلا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس بارے میں بات تو وہ تو پھر تو کوئی بھی قانون پاکستان میں افیکٹو نہیں ہے، پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس جیسا کہ ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنا ایکسرسائز کرنا رائٹ چھوڑ دیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو.